वेलकम व्यूअर्स, मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज का हमारा टॉपिक ब्लास्फेमी के ऊपर है। तौहीन रसालत के मुकदमात जो बनते हैं या इल्ज़ामात जो लगते हैं उनके ऊपर है। तौहीन मज़हब का है। एक इस्लामाबाद बेस्ड एक एनजीओ है। उसके अदाद शुमार के मुताबिक 1993 से लेके अब तक 2021 तक 89 लोगों को इन इल्जामात पर कत्ल किया गया है, जिसमें 18 खवातीन हैं और उनमें 3 बच्चियां भी, जिनको बाद में पता चला कि उनका इस सारे मामले में कोई ताल्लुक नहीं था। तो अभी अगले जो 2 साल है उनके डाटा तो अभी अभी तक मौजूद नहीं है, या है तो हमारी नज़र से नहीं गुजरा। अभी हालिया दिनों में 2-3 दिन पहले खानेवाल में उमैर अली नामी एक शख्स को तौहीन रसालत के इल्ज़ाम के ऊपर कत्ल किया गया, हालांकि उसको अदालत ने बरी कर दिया था। लेकिन एक दर्जी वहाँ का मुकामी जो है, उसने जब उमैर अली बड़े दिनों तक घर से गायब रहने के बाद वापस आया तो उसको उसने गोली मार दी। मुबारक साहब, यही इसी के ऊपर बात करना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक तो सेंसिटिव इशू भी है, लेकिन इस पे बात भी करनी ज़रूरी है। अवाम के रवैये, लोगों के रवैये जो हमारे हमारे यहाँ हैं, अदम बर्दाश्त के रवैये मज़हब को लेके ख़ास तौर पे और तौहीन रसालत के ऊपर, कि ये जो रवैये हैं और खुदाई फौजदार खुद से बनने का जो रवैया है, ये क्यों है? कैसे ये पैदा हुआ है या होता है? कैसे हमारे जज्बात उभरते हैं और कौन से ऐसे अनासर होते हैं जो इन जज्बात को उभारने का काम करते हैं? हाँ, ये तो अब रिसर्च का मामला है। मैं तो इस पे ज्यादा नहीं जानता कि कौन लोग करते हैं, क्या अवामिल होते हैं। मैं तो इस पे थेरेटिकल बात कर सकता हूँ कि ऐसा ये दुरुस्त इकदाम है नहीं। अगर आपके मोटिव्स हकूमत संवारने के हैं तब भी, और अगर किसी के कहने पे आप किसी को जाके कत्ल करते हो कि फलाने ने, किसी मोअज़्ज़ज़ आदमी ने आपको कहा कि आपको बड़े इनाम इकराम मिलेंगे, आप जाएं ये कर दें, वो बड़ा जालिम बुरा आदमी है, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम के ऊपर बकवास की है, तो उसको तो जहन्नम में जाना चाहिए, और यहाँ तुम जहन्नम में भेजो उसको। तो वो आप करते हैं, तो क्या मोटिव्स हैं, ये तो इस पे रिसर्च की अलग बात है। मगर जो एक सामने पॉइंट है जिस पे मजीद रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लियर है मामलात, लेकिन उस पे हमारे दीनी जो सरबराह हैं या बासर लोग हैं, वो क्लैरिफिकेशन करते नहीं हैं, वो तालीम लोगों की नहीं करते, तरबियत नहीं करते। वो बातें तो क्लियर हैं। लेकिन स्टार्ट तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में, अपने ज़िंदगी के हयात तैयबा का जो लेते हैं हम मिसाल, तो उसमें तो जो वाकया, जो 10 आदमियों को हुजूर ने कहा था कि ये फतह मक्का के बाद इनको कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बेशुमार दुश्मनाबाजी और पब्लिकली की थी, और लोग जानते थे, एक नहीं सैकड़ों लोग गवाह थे उनकी, जो वो तौहीन करते थे, जो वो रसूलुल्लाह पे जो इल्ज़ाम तराशी और बदकलामी और दुश्नाम गालियां, बुरे भले लफ्ज कहने, वो इंतहा के। उसमें अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा भी एक आदमी था, और ये वाकया है जो मुसलमा सबको मालूम है। रसूलुल्लाह के पास उसको वो छुप गया था, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने उसको पनाह दी हुई थी। तो जब फतह मक्का के बाद 2-3 गुजर गए, 2 दिन, तो उसको लेके आए हजरत रसूलुल्लाह की मजलिस में, लेके आए हजरत उस्मान, और कहा कि इसको माफ कर दें। तो आपने उसको 2-3 दफा तो खामोश रहे, 2 दफा खामोश रहे, तीसरी दफा हजरत उस्मान के कहने पे आपने हाँ कह दी कि माफ किया। तो ये जो उसके बाद वो आदमी जो अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, उसने कोई तौबा वौबा नहीं की, उसने कभी कुछ नहीं कहा कि मैं जो कहता रहा हूँ उस पर मैंने अल्लाह से माफी मांगी है, कभी भी नहीं, कोई वाक़या नहीं। लेकिन उसको आपने माफ किया, और वो बाद में गवर्नर मिस्र बनाया उसको, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने। और उसके ऊपर बड़ी बड़ी लेदे भी थी, बड़ी लोगों को एतराज भी था कि ये आदमी आपने कैसे किया। लेकिन भारत, ये एक वाक़या है जो बहुत कुछ बताता है कि माफ़ी के लिए रसूलुल्लाह की जो अपनी
جو ہے جو ان کا ڈیسیژن وہ معافی کا ہے، لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیں. مانا کہ جی باقی لوگوں کو رسول اللہ کو صرف اختیار ہے معاف کرنے کا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ صرف وہ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہم آپ نہیں کر سکتے. ہمیں حکم ہے کہ ہم توہین ہو تو اس میں اس کا کریں، لیکن توہین کا کام ریاست کا ہے نا، یہ انڈیویجول کا تو کام نہیں ہے. کیسے آپ یہ اجازت دے سکتے ہو کسی بھی آدمی کو کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو کہے کہ اس کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی غلط فکرہ، غلط باتیں کی ہیں. ناموس کی بات کرتے ہیں نا جی کہ اللہ اور رسول کی ناموس جو ہے اس کا تحفظ تو ہم نے کرنا ہے. ناموس کے معنی جاننے کے بغیر کرتے ہیں نا. ناموس کے معنی تو ہوتی عزت. جی تو اللہ کی عزت کم ہو جاتی ہے آپ کے بکواس سے. کیا بات کرتے ہیں خدا کے لیے. اللہ کا ناموس تم نے بچانا ہے. آدمی اب تو قرآن کے ناموس پہ بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی. اللہ نے کہا کہ نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر، یہ کلام نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن آج آپ مالک بنے ہوئے آپ بیٹھ کے کہتے ہو جی قرآن دی ایسی حفاظت ہم نے کرنی ہے. ہر بات کی حفاظت آپ نے کرنی سوائے اپنے کریکٹر کے. اس کی حفاظت ہم نہیں کرتے. ہاں، اپنا کریکٹر ہمارا مٹی میں مل رہا ہے مسلسل. بدکاری، حرام زدگی، طرح طرح کی غنڈہ گردی، طرح طرح کے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں، رج کے بدکاریاں. لیکن اس کی حفاظت تو آپ کرتے نہیں. ایو الذین آمنوا، وہ والے اپنے فروج کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وہ تو آپ کرتے نہیں. آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے. روز بغیر نکاح کے عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں ان گنت مسلمان. تو وہ بہت ابھی یہ جو اتنی شاندار باتیں بنائی ہوئی ناموس کے اوپر. دیکھیں ہمارے جو بڑا بڑا نام ہے علم دین شہید کا. جی دیکھیں نا، یا تو ہو نا کہ آپ نے جو قصے بنائے ہیں، جو مثالیں بنائی، ان میں کوئی سچائی ہو. علم دین شہید نے جو کہا جاتا ہے جی وہ علم غازی ہے اور پھر وہ شہید ہوا، اس محترم شخص نے جس کی وہ قائد اعظم نے وکالت کی اور اقبال نے اس کے لیے، جب وہ اس کو موت کی سزا دے دی گئی اور دفنا دیا میاں والی جیل میں، تو وہاں سے علامہ اقبال نے ریکویسٹ کی کہ جی ہم ضمانت دیتے ہیں، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا. انگریز کو آپ نے ضمانت دی جو کہ غیر ملکی یہاں قابض تھا کہ کوئی دنگا ہم نہیں کریں گے، کوئی فساد نہیں کریں گے، ہمیں جنازہ پڑھانے دو. اور اس کو آپ اس کا واقعہ سنو تو آپ حیران ہو جاتے ہو. جتنی بڑھا بڑھا کے آپ شان بناتے ہو لوگوں کی جھوٹ تاکہ اوروں کو شے ملے. اس آدمی کی جو اپیل ہے اس میں لکھا ہے، اس نے انکار کیا ہے کہ میں نے نہیں قتل کیا، اور جی بالکل مجھ پر غلط الزام ہے. وہ اس کے جو ڈیفنس قائد اعظم نے کیا اور جو عدالت میں جمع ہوئی ہے اس کی پٹیشن، اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو شرم آنے لگ جاتی ہے کہ آپ ایک طرف تو انہیں غازی اور شہید کہتے ہو کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر وہ قربان ہو رہا تھا تو اس کو ڈر کس بات کا تھا؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، تو یہ چھری تو میں نے وہ اپنے پیاز کاٹنے کے لیے لی تھی، اور یہ تو مجھ پر الزام ہے کہ میں نے قتل کیا. میں نے تو قتل ہی نہیں کیا، میں تو اس ارادے سے نہیں گیا تھا. وہاں پہ ماب میں جو کہ جی وہاں تم کیا کر رہے تھے، تو اس نے کہا جی وہاں تو میں وہ لکڑیاں لینے گیا تھا ٹال پہ، تو وہ میں پکڑا گیا تو مجھ پر ایسے الزام لگ گیا. یہ اس کا وہ عدالت میں بیان ہے، اور اس پہ عدالت نے گواہوں کی بنیاد پر اس کو پھانسی دی. اس کا کنفیشن نہیں ہے. حالانکہ جو اتنے بڑے آپ نے نیکی کا کام اگر کیا ہے اور ایمان کی قوت سے کیا ہے، تو جناح کو بھی آپ کہتے کہ جی محمد علی جناح صاحب میں انکار نہیں کرنے والا، میں نے قتل کیا، میں نے اللہ کی راہ میں قتل کیا. اس کا اجر، اس کی سزا مجھے اللہ دے یا اجر دے. تم کون ہوتے ہو؟ میں نہیں اس بات پہ جھوٹ بولوں گا. نہیں، آپ نے وہ جھوٹ بولا، اس پہ آپ نے انگوٹھے لگائے، دستخط کیے، لیکن آپ نے یہاں مزار بنا کے اس کے اوپر لوگوں کو اتنا اکسایا ہے کہ وہ وہی علامہ صاحب نے کہا جی کہ وہ فلانے دا پتر پتہ نہیں کیا، وہ کن کا پتر کا درزیاں دا پتر بازی لے گیا تے اسی دے جی پیچھے رہ گئے.
مطلب ہے یہ جو سارا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا اسٹیٹ کا فرض ہے یا انڈیویجول کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے، ان کے ناموس کی؟ اور کیا اللہ نے یہ ایک تھیریٹیکل بات ہے یا ایک علمی بات ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا ناموس، اللہ کا ناموس، اللہ کی عزت، یہ آپ جیسے، وہ کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی نماز جنازہ شاہ جہان کا شاید واقعہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، کوئی اس طرح کا واقعہ ہے، تو کوئی نہیں آدمی آیا سامنے۔ تو مطلب وہ جو ایک شرط ہے کہ آپ اگر اللہ اور رسول کا ناموس ڈیفینڈ کرنے نکلے ہو تو آپ کا اپنا کیریکٹر کیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ یار تم بڑا آوارہ اور ناکارہ آدمی ہے، بھوکا ننگا ہے، تیری تباہی ہو گئی ہے، اگلا بھی جان بن جائے گا، ایتھے دا بھی کام بن جائے گا، تو جا فلانے نو مار دے، انہیں رسول اللہ دی توہین کی تھی۔ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا چودھری، یا جس سے جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے یا کوئی بدلہ لینا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے جواب اس کو نہیں دیتا، جو شہادت لینے جا رہا ہے، جو مارنے جا رہا ہے، وہ ایک دفعہ یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ خود کیوں نہیں کرتے یہ کام۔ ہاں وہ جی۔ اٹھ کے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو کوئی انعام دیا جاتا۔ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی اتنے جذباتی اور اندھے لوگ ہیں، انلیس کہ کوئی ہاف ویٹڈ آدمی ہو۔ ہاف ویٹڈ آدمی ہو سکتا ہے، اب مطلب معذور، ذہنی طور پہ معذور بندہ، اسے آپ اکسائیں اور وہ جا کے کر دے، ورنہ میں نہیں مانتا، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی کہ کسی آدمی کو آپ کہیں کہ فلانے نے کیا ہے اور اس کو جا کے مار دو تو وہ اٹھ کے جا کے مار دے گا۔ آپ اسے کوئی لالچ دیتے ہو، آپ اس کے ڈیفenس کی بھی بات کرتے ہو کہ ہم کروائیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ تمہاری فیملی کو، تمہیں ساروں کو یہ انعامات بھی ملیں گے، ہم دیں گے، اس تو کے آپ کی بغیر نہیں۔ بات کی اگر اسی کو آگے لے کے چلیں تو 1947 سے لے کے اب تک کے جتنے بھی اس توہین رسالہ یا توہین مذہب کے لوگوں کو مارا گیا ہے، اس میں یا تو موب نے قتل کیا ہے یا انڈیویجولز نے جنہوں نے بھی مارا ہے، کوئی بھی ایسا شخص نظر سے نہیں گزرا جو پروفیشنلی کامیاب ہو، مالی طور پہ بہت اپنی جگہ پہ سیٹ ہو، اور اس نے یہ کام کیا ہو جا کے۔ ہمیشہ سے یہی آپ دیکھ غریب لوگ جو فرسٹریٹڈ ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی فرسٹریشنز ہیں، غصہ ہے، تو ہاں، وہی آدمی قتل کرتے ہیں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ جو کر رہا ہے وہ اس کے ذہنی حالت ٹھیک ہو۔ اگر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب، اس کا جو دوسرے لفظوں میں معنی بنے گا کہ وہ فرسٹریٹڈ آدمی مینٹلی فٹ نہیں ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ میں یہ مانتا ہوں اگر کوئی مینٹلی اپسیٹ ہے بندہ، ہاف ویٹڈ ہے یا مجنون ہے یا معذور ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ کسی بھی نعرے کے اوپر چل پڑنے والا ہے، جیسے ابھی عمران خان کے حلقے میں ایک لڑکا جو مارا گیا تھا، وہ اسے کیا نام تھا اس کا، ہاں وہ جی، ہاں ہاں، جی۔ وہ معذور تھا، ذہنی طور پہ معذور تھا۔ بعد میں کتنی مایوسی اس کے باپ نے جو ذکر کیا، تب جو بے حد تکلیف ہوئی ان کو کہ جب وہ مارا گیا تو اس کو 3 گھنٹے اس کے باپ کو بجائے تعزیت کے لیے عمران خان صاحب جاتے، عمران خان صاحب کے پاس اس کو بلایا گیا کہ تو عمران خان نو مل، وہ تیرے نال کوئی افسوس کرنا چاہتا۔ تو عمران خان کے پاس وہ آیا تو 3 گھنٹے اس کو ذلت کے ساتھ باہر کھڑا رکھا گیا۔ تو یہ جو بندہ تھا یہ معذور تھا ذہنی طور پہ، ٹھیک ہے، ایسے بندے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کو جذباتی مسئلہ ہے، غریبی ہے، ناکام آدمی ہے، یہ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے اور ناموس ہے، اس کی حفاظت اس طرح کے معذور لوگ کرتے ہیں، یعنی جن کی کوئی نہ، یا تو وہ مینٹلی سک ہیں یا وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں زندگی میں، اتنی ان کی محرومیاں ہیں، اتنی ناکامیاں ہیں، اتنے پسماندگی ہے ان کی۔ تو کیا یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ
کی اتنی بڑی ذات کی حفاظت اس بندے نے کرنی ہے. اتنا ختم ہوا آدمی جس کا کوئی نہ وقار، نہ کوئی شان، نہ کوئی عزت، اور اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ آدمی تو مینٹلی فٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نارمل تھنکنگ کا آدمی نہیں ہے. یہ جو اقدامات کر رہا ہے اس سے حضور کی شان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ یعنی کیا رسول اللہ کی امت میں جان دینے والے اور جان لینے والے اس لیول کے لوگ ہیں؟ یعنی آپ کی مملکت کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کی حفاظت کا، آپ کے ناموس کی حفاظت کا کوئی طریقہ آپ کی مملکت اسلامیہ کے پاس نہیں ہے. تو ایک ناکارہ آدمی جو یا تو فرسٹریٹڈ ہے یا وہ مینٹلی سک ہے، وہی رہ گیا ہے. یا ایک سلمان تاثیر کا گارڈ ہے جس نے سلمان تاثیر کو سزا دینی. مطلب آپ کی مملکت کے پاس اتنی طاقت اور توفیق اور علم اور عقل ہے ہی نہیں کہ وہ شاتم رسول کو سزا دے. شاتم رسول کے لیے ایک بدبودار سا آدمی جس نے کبھی شاید وضو بھی کیا ہے کہ نہیں، جس نے کبھی زندگی میں کوئی کام اچھا کیا ہے کہ نہیں، وہ رہ گیا ہے آپ کی شان کی حفاظت کرنے والا. جو بلکہ آپ وہ بات کہہ رہے ہیں، جو عام بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آدمی کیوں نہیں جاتا خود. ہاں جی ہاں جی، وہ تو الزام کی اگر بات کریں تو دو اگر اس کو ہم ہسٹوریکلی سارے پاکستان کے 1947 سے لے کے اب تک اس کو اگر دو حصوں میں رکھیں، 1947 سے 1992 تک 8 لوگ ہیں جن کو اس طرح سے توہین رسالت کے الزام پہ قتل کیا گیا تھا. اور 1993 سے 2021 تک 89 لوگوں کو 89 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 1993 سے لے کے 2021 تک کا جو ڈیٹا ہے اس میں 1415 کیسز فائل ہوئے ہیں. تو یہ اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ جو 1993 سے آنورڈ ہے، اس میں آبویسلی جنرل ضیاء نے جو پاکستان پینل کوڈ میں 295 سی اور 296 298 ان کے اندر جو پھر سزائے موت کا بھی اس میں شامل کی گئی سزا. تو اب 1993 سے آنورڈ آپ نے دیکھا ہے، 70s کا بھی دور دیکھا ہے، لیٹ 60s میں بھی آپ پالیٹکس میں تھے، آپ نے لوگوں کے رویوں کو بھی دیکھا ہے. تو رویوں کے اندر جو تبدیلی یہ جو آئی ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر، وہ آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ نہیں، یہ ایسے ابھی نہیں آئی. یہ اس کا میں نہیں ایگری کرتا کہ ضیاء کی وجہ سے آئی ہے. ضیاء نے اس میں صرف اضافے کیے ہیں، اس کو اور کرپٹ کیا. اور ضیاء لیکن اور بھی جو آج کل کے مذہب کار، دین کار لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کا پیشہ دین کا، مال روٹی وہاں سے کماتے ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات تو جو زیادہ اس کے واقعات ہیں اور اس کے پیچھے جو طاقت آئی، یا اس کو جس نے ایڑ لگائی، جسے کہتے ہیں نا، تیز کیا یا شروع کیا، وہ ہے نبوت کا اعلان جب کیا یہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے. اس کے بعد یہ ایک تنازع اور ایک بحث شروع ہوئی کہ یہ دراصل ایک سازش ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے بطور آخری نبی کے، بطور خاتم النبیین کے، اس کو چیلنج کر کے آہستہ آہستہ یہ رسول اللہ کی جو عزت اور جو شان ہے، جو حیثیت ہے، اس میں کوئی وہ لگانا چاہتے ہیں نقب. تو اس وقت سے ڈیفینسو ہوا تھوڑا ایک ایٹیچیوڈ کہ اس سے پہلے ویسے میرے خیال ہے کرسچینز کے ساتھ بھی بحثوں میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی توہین کا لفظ، وہ بحث ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کی نظر میں آخری نبی، کیا وہ تو نبی نہیں مانتے، تو ان کی بحثیں تھیں، اس میں ثبوت بحثیں ہوتی رہی، لیکن اس میں توہین کا ایشو نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے اتنی بڑی مملکت رہی ہے مسلمانوں کی، اس میں توہین رسالت میں آپ ریسرچ کرو کیا واقعات ہیں. توہین رسالت ہوتی تھی؟ آخر لوگ بکواس کرتے ہوں گے، تو کتنے واقعات ہیں اتنی بڑی مملکت میں جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھی، اس میں کتنے لوگوں کو توہین رسالت میں قتل کیا گیا یا سزا دی گئی. اب یہ بات ہے کہ جو زیادہ تر لوگوں کو تو آپ اس میں دیتے رہے ہیں، سزائیں ہوتی رہی ہیں، یعنی ارتداد میں، کہ مرتد ہو گیا ہے تو اس کو موت کی سزا ہے.
لیکن یہ توہین رسالت کے سلسلے میں یہ آ کے یہاں انڈیا میں زیادہ یہ پرابلم ہے. آپ اور غور کر لیں نا، اور ملکوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ مسلمان تو ہر جگہ ہے، اور کیوں نہیں یہ ایشو ہوتا؟ یہ ادھر سب کانٹیننٹ میں ہوا شروع، اور یہ اب پاکستان میں کانسنٹریٹ ہوا ہے. ہر آئے دن آپ سنتے ہو. مطلب یہ اس میں دلچسپی کی بات یہ ہے، یہ اوریہ جان مقبول ٹائپ کے لوگوں سے لے کے معمولی مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی تک، ساروں کا یہ پرابلم ہے کہ وہ یہ اپنی اور تو کوئی بات کرنے والی نہیں ان کے پاس. وہ اس طرح کے جو جذباتی معاملات ہیں وہ اکساتے رہتے ہیں. تو اس کو زیادہ لمبی بات اس میں ہے نہیں. میں تو یہ عرض کروں گا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا سے لے کے ابھی یہ نیچے آ جائیں، اور جی ابھی آپ آ جائیں اس پہ یعنی علم دین شہید صاحب کا واقعہ، جو وہ عظیم الشان جو شہید آپ کہتے ہو، اور اس کے وجہ سے وہ ایک آدمی جس نے سلمان تاثیر کو گارڈ تھا، وہ جی سپاہی، سلمان تاثیر کو مطلب ایک سپاہی نے سزا دینی ہے جو اس کی تنخواہ لیتا ہے حفاظت کی، اور اس کی پھر آپ نے اتنی شان بڑھائی ہے. آپ اس کے باقاعدہ وہ کہ جی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے وہاں جنازے پہ آئے تھے، یہاں تک باتیں کی گئی ہیں. یہ توہین نہیں ہے یار، یہ توہین نہیں ہے. جو مولوی یہ کھڑا ہو کے یہ تقریر کرتا ہے کہ میں نے وہ دیکھا، جب میں نے دروازہ کھولا ایمبولینس کا تو ہاں جی ایک دم میں نے یہ دیکھا کہ وہاں تو کوئی تھا، تو وہ تو اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے وہ قادری صاحب اور ہاں جی ممتاز قادری اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ زندہ تھا. تو وہ پس آپ نے سنا کہ جو شہید ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے. یار یہ کہانیاں سنا سنا کے آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کا دماغ آدھا کر دیا ہوا ہے. یہ دولت شاہ کے چوہے صرف لوہے کا ہیٹ پہننے سے نہیں بنتے، اس طرح کی باتوں سے بھی بنتے ہیں. لوگوں کے ذہن چھوٹے کر دیے ہیں آپ نے اس طرح کی کہانیاں سنا سنا کے، جنت میں حوروں کے سائز سنا سنا کے. ہاں جی 72 فٹ لمبی ہوگی تو اس کے تو، اور پھر اتنی تھی واہیات باتیں کہ یہاں سے جاتے وہاں جانے تک اتنے سال لگ جائیں گے، اور وہ پیچھے کمدے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گی کہ میری باری کب ہے. یہ کہانیاں سن جنت میں سے ہو کے آئے ہوئے لوگ وہ سارے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے جنت کا نقشہ نہیں دیکھا، لیکن یہ سارے بتاتے رہتے، یہ سب بتاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے، وہاں گئے تھے، وزٹ کیا تھا انہوں نے. وہ تو واقعات بھی ہوتے ہیں کبھی جو جن کا ریفرنس کبھی ملا ہی نہیں تھی، تو اس کو تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ ریفرنس ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جو ہے یہ جائز ہے. تو ان بات اس کو اس پہ ختم کر دیں، اور لوگوں سے اپیل کریں کہ آپ ایز گڈ مسلمس ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کو صفائی کا موقع دیں، اور معاملات کو قانون کے ساتھ طے کریں. لا قانونیت کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی، کہیں بھی نہیں ہے. کوئی بھی سچا عالم بٹھا لو، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دے گا کہ لا قانونیت رسول نے اور اللہ نے نہیں سکھائی. ایون ان کے نام پر بھی نہیں آپ لا قانونیت کر سکتے. یہ قانون کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. آدمی کو صفائی کا موقع دینا پڑتا ہے. جس پہ الزام ہے کہ اس نے توہین رسالت کی، اس کو صفائی کا موقع دینا ہوتا ہے. وہ بتائے کہ کی تو نہیں، کہ کیوں کی، اور نہیں کی تو وہ کہہ سکے کہ میں نے نہیں کی، میرے اوپر الزام ہے. وہ آپ اس کو موقع نہیں دیتے. جیل میں بھی مار دیتے ہو. بندہ جیل میں بھی ٹرائل میں ہے اور اس کو آپ مار دیتے، قیدیوں کے ذریعے مروا دیتے ہو. یہ سارے واقعات ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. ایسا کہنا کہ جی یہ خود بخود لوگ کرتے، نو، کوئی نہیں خود کرتا. ہمارے لوگ نارملی غریب لوگ بھی بڑے پیسفل ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں سے آپ شے دیتے ہیں، یا انہیں آپ ترغیب دیتے ہیں، انہیں کوئی انعام کا لالچ دیتے ہیں، اور ان سے آپ اپنے دشمن مرواتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ملک بنانا، ہم تو ایک بات، 100 باتیں ہیں جس پہ ہم کڑتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے پورے ملک کا نظام اور اس کا نتیجہ دونوں خراب ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آج کا موضوع جو ہے اس بحث کو آج ہم یہیں پہ سمیٹتے ہیں. جاتے جاتے ایک بار پھر ریکویسٹ کر دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. تھینک یو.